हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नोवेल वो धीरे धीरे मेरे दिल में आ गए, मुकम्मल नोवेल बाय सारा अली, पार्ट 3। तो चलिए चलते हैं अपनी नोवेल की जानिब। इधर मुर्तज़ा गुस्से से तनफन करता हुआ अपने रूम में चला गया। तभी आमीना बेगम और नाज़मीन बेगम, जो दोनों हॉल में ही बैठी थीं, उन्होंने भी इसे ऐसे गुस्से से आते हुए देखा तो कुछ समझ ना सकी। तभी आमीना बेगम नाज़मीन बेगम से बोली, इसे क्या हुआ? ये मुर्तज़ा अभी कुछ देर पहले ही तो अच्छे मूड में मीरा आपा से मिलने गया था और अब इतने गुस्से में लग रहा है। तभी वहाँ सानिया आई और बोली, आमीना मामी, बाकी सब कहाँ हैं? तलहा, आलिया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी आमीना बोली, बेटा उनके पेपर शुरू होने वाले हैं तो अब उनकी तैयारी कर रहे हैं, अपने रूम में हैं। और साहिल अभी अभी ही दफ्तर से लौटा है अपने। जो जी अच्छा, तो मैं उनसे मिल के आती हूँ और आलिया से भी मिलाती हूँ। तभी नाज़मीन बोली, अरे बेटा, अभी अभी मुर्तज़ा जाज़ेब भाई की तरफ से आ रहा है तो क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अरे मामी, वो अबिया आज सभी को चाय दे रही थी और जैसे ही उसने मुर्तज़ा मामू को चाय देने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उनसे गलती से अबिया का हाथ चाय से जल गया, तो इसलिए वो वहाँ से गुस्से से आ गए। अच्छा, अब मैं ऊपर जा रही हूँ। और इतना कहकर वो ऊपर की तरफ चल दी। पहले वहाँ तलहा और अली के रूम में गई और वहीं पर अरसल भी मौजूद था। वह तीनों इस वक्त वाकई पढ़ाई कर रहे थे या सिर्फ उसे देखकर पढ़ने की एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा शायद अम्मी या कोई बड़ा है। तभी वहाँ सलवार और गोलदामन की कमीज़ पहने सानिया आई और उसने शिफॉन का हमरंग दुपट्टा ले रखा था। उन सभी से दो चार बातें की और जल्द ही उनके रूम से आ गई, क्योंकि वो उन्हें मज़ीद स्टडी में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अब उसका रुख आलिया के रूम की तरफ था। तभी वहाँ साहिल आया, जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी उसका कंधा वहाँ से जाती सानिया से टकराया तो वो गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सानिया भी दांत पीसकर तंजिया बोली, कत्थक कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं आलिया के रूम में जा रही हूँ। तो क्या आँखों को घर रख कर आई हो? साहिल ने तंज का जवाब तंज से देकर हिसाब बराबर किया और इतना कहकर अपने रूम में चला गया। और सानिया पीछे गुस्से से पैर पटकती रह गई और अब आलिया के कमरे में आई और उसने कुछ देर तक आलिया से बातें की और फिर मिर्ज़ा हाउस आ चुकी थी। तभी शाम के वक्त आमिर साहब घर आए और अभी अभी आमीना बेगम नाज़मीन बेगम से कहकर अबिया का हाथ देखने जा चुकी थी। तभी ऊपर रूम से आलिया आई और हॉल में बैठ गई। अब आमिर साहब भी हॉल में आ चुके थे और अब नाज़मीन बेगम भी इधर मिर्ज़ा हाउस जाने लगी थी कि तभी आमिर साहब बोले, अरे सब कहाँ हैं? अब आप भी कहाँ जा रही हैं? तभी नाज़मीन बेगम ने अबिया के हाथ जल जाने वाली सारी बात आमिर साहब को बताई। तो तभी आमिर साहब बोले, पता नहीं ये मुर्तज़ा भी आजकल क्या कर रहा है, बच्ची का हाथ जला दिया। फिर आमिर साहब अपने रूम की तरफ चले गए, जबकि नाज़मीन बेगम मिर्ज़ा हाउस चली गई थी। और अब आमीना और नाज़मीन बेगम दोनों ही अबिया के रूम में मौजूद थी और पास ही राहिमीन भी मौजूद थी, बैठी थी। तभी नाज़मीन बोली, मैं आज इस मुर्तज़ा की खबर लेती हूँ। एक तो बच्ची का हाथ जला दिया और ऊपर से डांट भी दिया। अच्छा, अब कल यूनी की छुट्टी कर लेना। अरे नहीं ताई जान, मैं यूनी का मैनेज कर लूँगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी।
کچھ دیر بعد سبھی اب فاروق صدیقی ہاؤس کے افراد فاروق صدیقی ہاؤس میں موجود تھے۔ رات کے وقت جیسے ہی مرتضیٰ نے ڈنر کے بعد اپنے روم میں جانے لگا، تبھی عامر صاحب بولے، یہ کیا کیا تم نے آج برخوردار؟ تبھی مرتضیٰ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر وہ آگے بولے، تم نے ابھی بچی کا ہاتھ جلا دیا ہے۔ میں ابھی اس کا ہاتھ دیکھ کر آ رہا ہوں اور اوپر سے ڈانٹا بھی اسے تم نے۔ بھائی وہ غلطی اسی کی تھی، محترمہ کا دھیان نہ جانے کہاں ہوتا ہے، میرے کپ پکڑنے سے پہلے ہی کپ کو چھوڑ دیا تھا۔ ہاں تو تمہیں صحیح سے پکڑنا چاہیے تھا۔ اب وہ غصے سے اپنے روم میں چلا گیا تھا اور روم میں جا کر بڑبڑانے لگا، پہلے تو محترمہ نے اپنی ہی غلطی سے اپنا ہاتھ جلا لیا اور اب سب الزام میرے اوپر ڈال دیا، اور دوپہر سے سبھی نے مجھے یہ بات نہ جانے کتنی بار کہہ دی ہے۔ لگتا ہے محترمہ کو اپنی تیمارداری کرانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت آج پھر نیہا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور عبیہ آج بھی بیک سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ تبھی مرتضیٰ بولا، تم نے آج یونی سے چھٹی نہیں لی، تمہارا تو ہاتھ جل گیا تھا۔ تبھی عبیہ بولی، نہیں آج ٹیسٹ ہے، آپ ہی نے دیا ہے اور میں ٹیسٹ دے سکتی ہوں۔ اور کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی آ چکے تھے۔ آج پھر نیہا نے جھٹ سے کار کا دروازہ کھولا اور اپنی کلاس کی اور دوڑ لگا دی۔ پھر عبیہ بھی کار سے اتری تھی اور اب مرتضیٰ بھی کار پارک کر کے آ چکا تھا۔ عبیہ کو بیگ پکڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تبھی مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ لیا اور بولا، چلو میں تمہارا بیگ کلاس میں تمہاری ڈیسک پر رکھ دوں گا۔ پھر مرتضیٰ آگے اور عبیہ پیچھے پیچھے کلاس کی طرف چل دی۔ تبھی کلاس روم میں مرتضیٰ انٹر ہوا۔ گڈ مارننگ سر، سبھی اسٹوڈنٹس نے ایک زبان ہو کر کہا۔ گڈ مارننگ، ہیو اے سیٹ کہہ کر مرتضیٰ عبیہ کی ڈیسک تک پہنچ آیا اور اس نے اس کا بیگ اس کی ڈیسک پر رکھا اور اس کے پیچھے پیچھے عبیہ بھی اپنی ڈیسک تک آئی اور اب اپنی ڈیسک پر بیٹھی، اور اب مرتضیٰ نے اپنی ٹیبل کے پاس آیا اور اس نے ٹیسٹ لینا شروع کیا، اور مرتضیٰ کا اپنے ہاتھ میں عبیہ کا بیگ لانا اور عبیہ کی ڈیسک پر اس کا بیگ رکھنا کلاس کی سبھی لڑکیوں نے بہت دھیان سے نوٹس کیا تھا۔ کچھ دیر بعد مرتضیٰ ٹیسٹ پیپر لے کر ان کی کلاس سے نکل چکا تھا۔ تبھی وہ بولڈ سی دکھنے والی لڑکی جو عبیہ کے پاس بیٹھی تھی، عبیہ سے بولی، تم تو سر کے ساتھ ہی رہتی ہو نا؟ تبھی عبیہ بولی، نہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں، بس ہمارا گھر ذرا آس پاس ہے۔ ہاں تو ایک ہی بات ہے نا، وہ لڑکی بولی، اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ سب سنا تھا وہ سبھی ہنسنے لگے۔ تبھی وہ لڑکی بولی، اچھا تو آج سر تمہارا بیگ کلاس میں لائے تھے؟ تبھی عبیہ بولی، نہیں وہ بس میرا ہاتھ جل گیا تھا تو وہ میری ہیلپ کر رہے تھے، اگر ہمارا ہاتھ جل جائے تو بھی سر ایسے ہی ہماری بھی ہیلپ کریں گے۔ تبھی عبیہ بولی، نہیں وہ میرا ہاتھ انہی کی وجہ سے جلا تھا جب میں انہیں چائے دے رہی تھی۔ مرتضیٰ سر کو ٹی سرو کرنا، نوٹ بیڈ۔ وہ لڑکی بولی، جسٹ شٹ اپ۔ عبیہ ایسا کہہ کر وہاں سے باہر کی طرف نیہا کے پاس چل دی۔ دوپہر کے وقت اب وہ لوگ گھر آ چکے تھے اور اب عبیہ اور نیہا سیدھی اپنے پورشن کی طرف چلی گئیں۔ تبھی مرتضیٰ گاڑی پارک کر کے وہ ابھی گاڑی سے اتر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پیچھے رکھی بکس پر پڑی جو کہ عبیہ کی تھیں۔ وہ جلدی میں بکس بھی چھوڑ گئی تھی اور پاس ہی
میں ابیا کا لاکٹ بھی پڑا تھا۔ مرتضیٰ نے وہ لاکٹ اٹھا کر اپنی پاکٹ میں رکھ لیا، جبکہ اس کی بکس گاڑی کی سیٹ پر ہی رہنے دیں، اور پھر وہ بھی اب اپنے گھر کی طرف آ چکا تھا، اور اب وہ سیدھا اپنے روم کی طرف چلا گیا فریش ہونے۔ ادھر دوپہر کے کھانے کے بعد میرا بولی، ذرا تایا جان کی طرف ہو آتی ہوں، اور پیچھے پیچھے ہی فضا اور عالیہ بھی ساتھ چل دیں، جبکہ ثانیہ وہیں رک گئی۔ اب میرا ادھر فاروق صدیقی ہاؤس میں آ گئی تھی، تبھی نازنین بیگم بولی، آپا آپ تو ہمیں بھول ہی گئی ہیں۔ تبھی میرا بولی، ارے نہیں بھابھی، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا تو آپا اپنا وعدہ بھولی تو نہیں؟ تبھی میرا بولی، مجھے اچھے سے یاد ہے، اور میری ثانیہ کو ساحل جیسا لڑکا گھر میں ہی مل رہا ہے، بھلا مجھے اس سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تبھی یہ بات وہاں کھڑی فضا اور عالیہ نے بھی سنی تھی۔ تبھی نازنین بولی، ہاں میرا بہت دل تھا شروع سے ہی میرے پنڈ سے آئی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا، اور اب عالیہ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ سب کو یہ خبر سنانے چلی جائے۔ تبھی عالیہ ایک بار پھر مرزا ہاؤس آئی، اور اسے وہیں سب کزنز صحن میں بیٹھے نظر آئے تو وہ بولی، لیٹسٹ نیوز لیٹسٹ نیوز۔ تبھی طلحہ بولا، چشمش نیوز رپورٹر بن جاؤ، ہر وقت ایک لیٹسٹ نیوز تیار رکھی رہتی ہے تمہارے پاس۔ یہ سن کر علی بولا، چشمش تم صرف ہمارے گھر کی ہی نیوز رپورٹر بن سکتی ہو، اب جلدی بتاؤ کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے کہ ساحل بھائی کی شادی ثانیہ اپی سے ہوگی۔ تبھی طلحہ بولا، اور تم سے یہ کس نے کہا؟ امی میرا پھپھو سے کہہ رہی تھی، تب میں اور نیہا اپی وہیں موجود تھے۔ تبھی وہاں سے جاتے ساحل کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ تو غصے سے ایک دم آگ ببولا ہی ہو گیا، اور تن فن کرتا ایک دم سے جا کر وہاں سے جاتی ثانیہ کی کلائی پکڑ لی، اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے اس کی کمر سے لگا دیا۔ یہ کیا بکواس کی تم نے امی کے سامنے، جو امی نے سیدھا میری شادی ہی طے کر دی تم سے، اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ ایک پل کو تو ثانیہ بھی سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ اچانک کیا ہوا، پر جیسے ہی سمجھ آیا تو اس نے ساحل کو جھٹک کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا، پھر بولی، تم ہی ان سے جا کر پوچھو، اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ثانیہ جو ابھی ان کے پورشن کی طرف جا رہی تھی، لیکن اب وہ واپس مرزا ہاؤس چلی گئی، اور ثانیہ کے جانے کے بعد ارسل اور علی نے ساحل کو خوب لتاڑا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو یہاں تھی ہی نہیں، اور اسے اب اس پر پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن ثانیہ سے شادی کرنے والی بات پر وہ ابھی بھی راضی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اور مزید باتیں کرنے کے بعد اب میرا واپس مرزا ہاؤس آ چکی تھی۔ تبھی وہاں ثانیہ آئی، اور نازنین جو کچن میں کام کر رہی تھیں ان سے بولی، مامی باقی سب کہاں ہیں؟ مرتضیٰ ماموں سبھی کو آئس کریم کھلانے لے کر جا رہے ہیں، آپ ان سبھی کو بھیج دیں۔ تبھی نازنین اس کی طرف ایک ٹرے بڑھاتی ہوئی بولی، یہ لو بیٹا، ذرا ساحل کو اس کے روم میں کافی دے آؤ، اور باقی سب بھی اوپر ہی اپنے رومز میں ہیں تو سبھی کو ساتھ ہی لے جانا۔ ویسے خیر تو ہے، آج جو مرتضیٰ خود سب کو باہر لے کر جا رہا ہے، وہ جب بھی کبھی بچوں کو باہر لے کر جاتا ہے تو ان کے بہت زیادہ ضد کرنے پر لے جاتا ہے۔ تبھی ثانیہ بولی، وہ مرتضیٰ ماموں اور بڑے نانو وہیں بیٹھے تھے کہ تبھی میں نے اور فضا نے بڑے نانو سے باہر آئس کریم کھانے کا کہا تو انہوں نے مرتضیٰ ماموں سے کہہ دیا کہ وہ ہمیں سبھی بچوں کو آئس کریم کھلانے لے جائیں۔
پھر مرتضیٰ ماموں بھی راضی ہو ہی گئے اور پھر وہ ٹرے لے کر اوپر کی طرف چل دی۔ اب اس نے ساحل کا روم 2 بار نوک کیا اور تبھی ساحل نے اندر آنے کو کہا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا۔ اسے اس وقت ایسا لگا جیسے شاید ماما ہے، اس لیے اس نے اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ اب ثانیہ اندر آ گئی اور ثانیہ نے اسے ایسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیں اور کچھ پل کے لیے تو ساحل بھی ثانیہ میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ بلو شلوار پر بلو ہی قمیص پہنے اور ہم رنگ شفون کا دوپٹہ۔ اس کا دھیان ثانیہ کے بولنے سے ٹوٹا۔ ثانیہ بولی، مرتضیٰ ماموں اگلے 20 منٹ میں ہم سبھی کو آئس کریم کھلانے باہر لے کر جا رہے ہیں تو آپ بھی باہر آ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً سے اس کے روم سے باہر نکل گئی اور ادھر ساحل بھی اپنی سوچوں کو جھٹکنے لگا اور بولا، مجھے اس پینڈو سے شادی نہیں کرنی۔ کچھ دیر بعد سبھی مرتضیٰ کی کار کے پاس تھے اور عالیہ، نیہا، فضا، ابھیا اور ثانیہ کار میں مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھ گئیں اور جبکہ طلحہ، علی ایک بائیک پر اور ساحل اور ارسل دوسری بائیک پر اور جبکہ ولید اکیلا ایک بائیک پر تھا۔ اس بار مرتضیٰ نے سبھی لڑکوں کو پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ کوئی بھی تیزی سے بائیک نہیں چلائے گا۔ ادھر آئس کریم پارلر کے باہر مرتضیٰ نے اپنی کار روکی اور ساتھ ہی باقی سب نے بھی اپنی بائیک آئس کریم پارلر کے باہر روکی اور اب وہ لوگ آئس کریم پارلر کے اندر بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے باتیں بھی جاری تھیں۔ پھر وہ آئس کریم کھا کر واپس آ گئے۔ اگلے دن کے لیے یونی کی چھٹی تھی۔ اگلے 2 دن کے لیے یونی کی چھٹی تھی اور اگلے دن طلحہ گھر پر سبھی کزن سے بولا، آج ہمارا فٹ بال میچ ہے تو سبھی لوگ دیکھنے چل لو۔ تبھی نیہا بولی، کیا سبھی کے لیے دادو اور چاچو سے پوچھ لیا؟ تبھی ارسل بولا، ہم نے دادو سے کہا تھا، شام کو تو کہہ رہے تھے دادو کہ چاچو ساتھ جائیں گے تم سب کو لے کر۔ تم سب تیار ہو کر آؤ، چاچو تم سب کو لے کر آ جائیں گے۔ ابھی ہم بائیک سے جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ہمارا میچ شروع ہو جائے گا۔ اور اتنا کہہ کر طلحہ اور علی اور ارسل 2 بائیکوں پر نکل چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اب مرتضیٰ کار چلا رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پر نیہا جبکہ بیک سیٹ پر ثانیہ، فضا، عالیہ اور ابھیا تھیں اور ساحل اور ولید ایک بائیک پر تھے۔ اب وہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ میچ شروع ہونے والا تھا۔ میچ میں کافی یونیورسٹیز کی ٹیم تھی اور کافی سارے لوگ دیکھنے بھی آئے تھے۔ 14 ٹیمز تھیں اور ونر صرف ٹاپ 3 ہونے والے تھے۔ کچھ دیر بعد اب گراؤنڈ میں صرف 4 ٹیمیں باقی تھیں۔ اب تک کافی ساری ٹیمیں ایلیمنیٹ ہو چکی تھیں اور ابھی بھی کوئی ایک ٹیم ایلیمنیٹ ہونی تھی۔ تبھی ارسل، طلحہ اور علی جو کہ اپنی یونی کی ٹیم میں تھے اور علی جو کہ ان کی ٹیم کا کیپٹن تھا، ان کے سامنے والی ٹیم کے کیپٹن سے علی کا ہینڈ شیک کرایا گیا اور پھر میچ اسٹارٹ ہوا اور قسمت سے ان کی ٹیم ایلیمنیٹ نہیں ہوئی۔ پھر باقی ٹیموں کا بھی میچ ہوا اور اب صرف 3 ٹیمیں تھیں جس میں سے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ ایک بار پھر میچ شروع ہوا۔ تھرڈ پوزیشن ہارنے والی ٹیم کو مل چکی تھی جبکہ اب صرف فرسٹ اور سیکنڈ ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ ہارنے والی ٹیم سیکنڈ جبکہ جیتنے والی ٹیم فرسٹ پوزیشن ملنے والی تھی۔ تبھی اس وقت علی کی ٹیم اور ایک اور ٹیم آمنے سامنے تھی اور ان کا میچ چل رہا تھا۔ اس وقت گول ٹائی تھے
اور جس نے بھی لاسٹ گول کیا وہ ٹیم ونر ہونی تھی۔ اس سے پہلے کہ طلحہ گول کر پاتا کہ وہ گر گیا اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور لاسٹ منٹ پر اپوزٹ ٹیم نے گول کر دیا تھا اور وہاں بیٹھے لوگوں نے شور و غل کرنا شروع کر دیا تھا اور اب طلحہ کے پاؤں پر مرہم پٹی کی جا رہی تھی اور ان کے پرنسپل، کیونکہ یہ پہلی بار تھا پچھلے 4 سالوں میں جب ان کی یونیورسٹی کی فٹ بال ٹیم کوئی پوزیشن حاصل کر پائی تھی۔ پھر انہوں نے ٹرافی لی اور کچھ پکچر کلک کرائیں اور پھر اپنے گھر کے لیے نکلنے لگے۔ تبھی مرتضیٰ بولا، عبیہ تمہیں جو اسٹیشنری کا سامان اور بکس چاہیے میں تمہیں دلا دوں گا، تم میرے ساتھ بائک سے چلو اور ارسل تم کار لے کر جاؤ، طلحہ کو بھی ساتھ ہی لے جانا کار میں، اس کے پاؤں میں موچ ہے۔ تبھی طلحہ بولا، چاچو آئی ایم اسٹرانگ ہینڈسم مین، میں بائک پر جا سکتا ہوں۔ تبھی مرتضیٰ بولا، اگر چپ چاپ گاڑی میں جا کر نہیں بیٹھے تو پھر پیدل آتے رہنا اور سبھی جلدی نکلو، موسم ایسے ہو رہا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے۔ اب باقی سب گھر کے لیے نکلے، جبکہ مرتضیٰ عبیہ کے ساتھ بائک پر بک شاپ کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مرتضیٰ نے بائک بک شاپ کے باہر روکی اور پھر اتر کر عبیہ سے بولا، اچھا بکس کے نام بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں، تم یہیں رہنا بائک کے پاس۔ اس نے بائک بک شاپ کے باہر کھڑی کرتے ہوئے کہا اور اب بک شاپ سے بک لینے چلا گیا اور اب عبیہ بائک کے پاس کھڑی تھی کہ تبھی عبیہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کار بہت تیزی سے آ رہی تھی اور اسے کار کے آگے ایک کیوٹ سا بلی کا بچہ، جسے کہ اگر عبیہ وقت رہتے نہ بچاتی تو وہ گاڑی اسے کچل کر جا چکی ہوتی۔ وہیں سڑک کے اس پار ایک آدمی فون پر بات کرتے ہوئے مڑا تو اس نے دیکھا کہ یلو فراک پہنے ایک لڑکی کس طرح جھٹ سے اس بلی کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس کار کے نیچے آنے سے بچا لیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر معصومیت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو وہ آدمی اسے ایسے ہی دیکھے گیا، پھر اس نے کچھ سوچ کر اس لڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پار اس لڑکی کے پاس جاتا کہ بیچ میں سے 2 ٹرک گزرنے لگے، تبھی وہ ان کے جانے کا انتظار کرنے لگا اور ٹرک جانے کے بعد سڑک کے دوسری طرف پہنچا تو دیکھا تو وہاں نہ وہ بائک تھی جس کے پاس وہ لڑکی کھڑی تھی اور نہ ہی وہ لڑکی تھی۔ تبھی وہ واپس سے اس پار آیا اور اپنے ساتھ ہی کھڑے آدمی سے بولا، تم نے اس لڑکی کو دیکھا تھا؟ تبھی اس کے سامنے کھڑا آدمی بولا، جی بھائی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے آدمی سے کہا، مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، اس کا باپ کون ہے، کہاں رہتی ہے، سبھی ڈیٹیلز لا کر دینا جلدی سے جلدی۔ اور اتنا کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اب مرتضیٰ نے بائک گھر کے باہر آ کر روکی اور بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی شروع ہوئی تھی تو وہ لوگ ابھی کچھ ہی بھیگے تھے، لیکن مرتضیٰ نے کتابیں پولیتھین کے بیگ میں پیک کرائی تھیں تو کتابیں نہیں بھیگی تھیں۔ تبھی مرتضیٰ بولا، تمہاری وجہ سے ہم بھیگ گئے ہیں، نہ تم وہ بلی کا بچہ لاتی اور نہ ہی ہمیں اسے کیٹ ہاؤس چھوڑ کر آنا پڑتا اور نہ ہی ہم بارش میں بھیگتے۔ تبھی عبیہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی، اچھا اگر وہ بلی کا بچہ کار کے نیچے آ جاتا تو؟ تبھی مرتضیٰ اس کے اس انداز پر ہنستا ہوا بولا، اچھا ٹھیک ہے دیا کی دیوی، تم نے صحیح کیا، اب گھر جاؤ نہیں تو فلو ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے پورشن کی طرف چل دیا۔ ادھر مرزا ہاؤس کے ہال میں سبھی
صرف راحمین ہی موجود تھیں۔ اب گھر کے باقی بچے اپنے روم میں موجود تھے۔ تبھی راحمین بولی، بیٹا ابیا، اب آپ بکس کل لے آتی، آج بارش کا موسم تھا تو۔ تبھی ابیا بولی، وہ طلحہ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اور ویسے بھی پھر چاچو نے ہی بکس آج دلانے کو کہا تھا، اور پھر پرسوں یونی میں ٹیسٹ لیں گے، اور ابھی تو میری یونی کی بکس بھی انہی کی کار میں ہیں، میں جلدی جلدی میں وہیں چھوڑ کر آ گئی تھی، بارش رک جانے کے بعد لے کر آؤں گی۔ تبھی راحمین بیگم بولی، اچھا اب جا کر پہلے شاور لے کر چینج کر لو، میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ تبھی ابیا بولی، خالہ سوپ تھوڑا زیادہ بنانا۔ کیوں؟ راحمین فوراً بولی تھی، مرتضیٰ چاچو بھی بارش میں بھیگ گئے ہیں تو انہیں بھی سوپ دے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم خود دے آنا۔ اور اپنا وہ ان کی بات سن کر اوپر روم کی طرف چل دی، اور اب وہ کچن کی طرف چل دی تھیں سوپ بنانے کے لیے۔ بارش رکنے کے بعد اب ابیا سوپ لے کر فاروق ہاؤس کی طرف چل دی۔ تبھی ہال میں آ کر نازمین سے پوچھا، جو کہ ہال میں بیٹھی تھی، تائی جان مرتضیٰ چاچو کہاں ہیں؟ تبھی نازمین بولی، بیٹا وہ تو اپنے کمرے میں ہی ہے، اور ابھی شاید یونی کے پرچے چیک کر رہا ہے۔ تبھی ابیا بولی، تائی جان آپ یہ سوپ مرتضیٰ چاچو کو دے دینا۔ تبھی آمینہ کچن سے آتے ہوئے بولی، بیٹا اب شام ہونے والی ہے، نازمین باجی میرے ساتھ کچن میں کام کرنے جا رہی ہیں، جا کر ذرا تم ہی دے دو۔ جاؤ۔ اور اتنا کہہ کر وہ واپس کچن میں چلی گئیں، اور ابیا یہ سن کر مرتضیٰ کے روم کی طرف چل دی، اور نازمین ہال میں کچن میں جا رہی تھی کہ تبھی وہاں ساحل آیا اور بولا، امی میں اس پینڈو ثانیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ تبھی نازمین اسے فیٹ لگاتے ہوئے بولی، بیٹا تو تجھے اب تیری ماں بھی پینڈو ہی لگتی ہوگی۔ ارے امی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، اور اب تو جان لے تیری شادی صرف ثانیہ سے ہی ہوگی۔ لیکن امی وہ مشکل سے تو 12ویں تک پڑھی ہوگی۔ ہاں تو بیٹا تیری ماں بھی تو صرف 10ویں تک ہی پڑھی ہے، امی اسے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اور اب وہ مزید کچھ کہتا کہ انہوں نے پیر سے جوتی نکال لی تھی، تو وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگا، اور اب وہ کچن میں چلی گئیں۔ ابیا نے اوپر جا کر دیکھا کہ مرتضیٰ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، تو وہ سوپ لے کر اندر آ گئی، اور اس نے وہ سوپ ٹیبل پر رکھ دیا، اور اب کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اس کمرے میں بہت کم ہی آتی تھی، وہ بھی کسی کام سے۔ کمرے میں ایک سائیڈ صوفہ تھا، اور صوفے کے پاس سائیڈ میں درمیانے سائز کی ٹیبل، برابر میں ایک کنگ سائز بیڈ، اور بیڈ کے اوپر مرتضیٰ کی بڑی سی تصویر وال پر لگی تھی، جس میں وہ بلیک 3 پیس پہنے کھڑا تھا، اور سائیڈ میں ٹیبل اور چیئر جہاں پر مرتضیٰ شاید پیپر چیک کر رہا تھا، وہ سبھی پیپر ٹیبل پر ہی رکھے تھے کہ وہ پاس جا کر پیپر دیکھنے لگی۔ 1-2 پیپر کے نیچے ہی اسے اپنا نام جگمگاتا ہوا دکھا۔ ابھی اس نے دیکھنے کے لیے پیپر اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے مرتضیٰ اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جو کہ ابھی واش روم سے آ رہا تھا، وہ اچانک سے اس کی آواز سن کر نیچے گرنے لگی تھی کہ تبھی مرتضیٰ نے اسے اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا، اور تھوڑا سنبھل کر، لٹل گرل۔ تبھی ابیا بولی، میں
آپ کے لیے یہ سوپ لائی تھی۔ آپ بارش میں بھیگ گئے تھے نا، اسی لیے خالہ نے میرے لیے سوپ بنایا تھا تو میں آپ کے لیے بھی لے آئی۔ اور ہاں، آپ مجھے میری بکس بھی دے دیں چاچو، کیونکہ پرسوں آپ ٹیسٹ لیں گے۔ تبھی مرتضیٰ بولا، اچھا بکس کل لے جانا، ابھی میں پیپر چیک کر رہا ہوں، اور ابھی تم کچھ اور سبجیکٹ پڑھ لینا جی چاچو کہہ کر ابھیا وہاں سے چلی گئی۔ رات کے 9 بجے۔ ہیلو دلاور بھائی، وہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ بولو کہاں ہو تمہیں؟ میں وہیں آ رہا ہوں۔ اگلے 10 منٹ بعد دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تبھی دلاور بولا، 5 گھنٹے دیے تھے تمہیں میں نے اس کی ڈیٹیلز پتہ لگانے کے لیے، اور اب 6 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اب میں 1 منٹ کی بھی دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ تبھی اس کے سامنے بیٹھے آدمی نے اشارہ کیا تو ایک آدمی ہاتھ میں فائل لایا اور بولا، بھائی میں نے اس لڑکی کی ساری جانکاری اس فائل میں رکھ دی ہے۔ تبھی دلاور غصے سے اٹھا اور اس نے اس آدمی کے ہاتھ سے فائل جھپٹنے کے انداز میں لی اور جھٹ سے اس کے رخسار پر تماچا رکھ دیا۔ تھپڑ کی گونج بہت زیادہ تھی اور وہ آدمی اب زمین کی طرف جھک گیا تھا۔ اور اب دلاور بولا، آئندہ سے کسی نے اسے اس طرح مخاطب کرنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں بچے گا۔ ہونے والی میڈم ہے وہ تمہاری، ذرا تمیز سے مخاطب کرنا اسے۔ اور اس طرح کا جنون دیکھ کر ایک پل کے لیے سامنے بیٹھا آدمی بھی چونک گیا، اور زیادہ حیران تو تب ہوا تھا جب اس نے اسے میڈم بنانے کی بات کی، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان اچھے سے جانتا تھا کہ دلاور کس قدر عیاش قسم کا انسان تھا۔ اس نے خود آج تک کسی لڑکی کی عزت نہیں کی تھی، لیکن آج وہ ایک لڑکی کے لیے ایسا کہہ رہا تھا کہ اسے تمیز سے مخاطب کرنا، اور تو اور اسے شادی کرنے کی بات بھی کہہ رہا تھا۔ تبھی دلاور نے فائل پڑھنی شروع کی، اور جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فائل پڑھنے کے بعد وہ سامنے بیٹھے آدمی سے بولا، ابھیا نام ہے اس کا، اور اس کا باپ جوہری ہے اور ماں سوتیلی ہے۔ تبھی دلاور بولا، کل صبح 9 بجے ہم فیصل کے گھر چلیں گے، تیار رہنا۔ تو وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ دلاور ہی تھا جس نے ابھیا کو بلی کا بچہ بچاتے ہوئے سڑک پر دیکھا تھا، اور ادھر فاروق صدیقی ہاؤس میں طلحہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھا تھا اور ارسل سے تیمارداری کروا رہا تھا۔ کبھی ارسل سے کہتا، مجھے فروٹس لا دو کچن سے، تو کبھی ان سے واش روم جانے کا کہتا، اور علی اور ارسل اسے واش روم لے کر جاتے۔ کبھی یہ مانگتا تو کبھی وہ مانگتا۔ اس نے ان دونوں کو زج کر دیا تھا۔ تبھی وہاں اترا ہوا منہ لے کر ساحل آیا۔ تبھی علی اور ارسل اسے دیکھ کر بولے، کیا ہوا بھائی؟ تبھی ساحل بولا، یار ابھی امی کی چپل پڑھتی پڑھتی رہ گئی، بس میں جان بچا کر بھاگا ہوں وہاں سے۔ اور اس نے انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ تبھی طلحہ بولا، اگر اب آپ ان کے پنڈ کی لڑکی کو ایسا کہیں گے، اور لڑکی بھی وہ جو تائی جان کی ہونے والی بہو ہے، تو اب آپ کو جوتیاں تو پڑنی ہی تھیں۔ اور ویسے بھی ثانیہ کتنی اچھی تو دکھتی ہے۔ تبھی ساحل جھٹ سے بول پڑا، فلرٹنگ باز، تیری نظر اب اس پر بھی ہے کیا؟ تبھی طلحہ بولا، توبہ اللہ، وہ تو میری ہونے والی بھابھی ہے اس لیے کہہ رہا تھا۔ تبھی ارسل بولا، بھائی کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو ہمیں صحیح غلط کی پہچان نہ کرا سکے۔ تعلیم کا
مطلب یہ تو نہیں کہ جس کے پاس تعلیم ہو وہ اونچا، اور جس کے پاس تعلیم نہ ہو یا تعلیم کم ہو تو وہ تعلیم والوں سے نیچے یا کم ہے۔ یہ تو تعلیم کی توہین ہے بھائی۔ تبھی وہ بات کو بدلتے ہوئے بولا، بھائی اب آپ سنبھالیں اس طلحہ کو، موچ پاؤں میں آئی ہے اور خدمت تو ہم سے ایسے کرا رہا ہے جیسے ہم اس کے ملازم ہوں۔ اور اب ایسا کہہ کر ارسل وہاں سے نکل آیا تھا اور ساتھ ہی علی بھی وہاں سے آ چکا تھا۔ اب شام کے وقت سبھی نے ساتھ میں ہی ڈنر کیا، اور جبکہ طلحہ کو کھانا روم میں ہی بھجوا دیا تھا، اگلے دن صبح 9 بجے فیصل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ایک ملازمہ دروازہ کھولنے گئی، تبھی سامنے دلاور گھر کے اندر آ گیا اور اس کے ساتھ وہ رات والا آدمی بھی تھا۔ ملازمہ مسلسل بولتی اس کے ساتھ جا رہی تھی، صاحب آپ کو کس سے ملنا ہے اور آپ یوں گھر کے اندر کیوں آ رہے ہیں؟ تبھی اس نے ملازمہ کی طرف گن پوائنٹ کی تو اب ملازمہ چپ چاپ وہیں کھڑی ہو گئی تھی، اور تبھی وہ چلتے چلتے اب ہال میں پہنچا تو وہیں صوفے پر فیصل بیٹھا تھا۔ تبھی فیصل صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، کون ہو تم اور ایسے میرے گھر میں کیوں چلے آ رہے ہو؟ تبھی دلاور نے گن نکال کر سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ کر بولا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی بات کو سن کر فیصل بھی صوفے پر بیٹھ گیا، اور پھر دلاور بولا، آپ کو نہیں لگتا آپ کا یہ گھر پرانا ہو گیا ہے اور آپ کو نیا گھر لے لینا چاہیے؟ اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فیصل نے کہا، اور اب جیسا بھی ہے میرا گھر ٹھیک ہے۔ فیصل بیٹھے بیٹھے بولا، پیسوں کی چنتا نہ کرو، پیسے میں دوں گا آپ کو، دلاور نے فیصل سے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر تو فیصل کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور بولا، لیکن تم مجھے پیسے کیوں دو گے؟ اور تبھی دلاور بولا، مجھے تمہاری بیٹی ابیا سے شادی کرنی ہے، اگر تم مجھے 4 دن کے اندر اندر ابیا لا دو تو میں تمہیں پورے 20 لاکھ دوں گا۔ 20 لاکھ سن کر فیصل کی آنکھوں میں لالچ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ تبھی فیصل بولا، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہتی، وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہے۔ تبھی دلاور بولا، لیکن قانوناً وہ تمہاری بیٹی ہے تو تم اسے وہاں سے لا سکتے ہو۔ ویسے میں اچھے سے جانتا ہوں تم نے یہ سب اور زیادہ پیسوں کے لیے کہا ہے، تو ٹھیک ہے، 25 لاکھ دوں گا میں تمہیں، 5 لاکھ ابھی یہ لو اور باقی کے 20 لاکھ 4 دن بعد تم ابیا کو میرے حوالے کر دو گے، تب ملیں گے۔ اور اتنا کہہ کر دلاور نے اپنی گن ٹیبل سے اٹھائی اور وہاں سے نکل گیا، اور تبھی اس کا آدمی بولا، بھائی وہ ڈرگس کا سیمپل آج رات کو آئے گا، آپ سیمپل چیک کر لینا اور 3 دن بعد سارا مال ڈلیور ہو جائے گا۔ اور ادھر فاروق صدیقی ہاؤس میں صبح کے وقت ناظمین نے آج میرا اور اس کی دونوں بیٹیوں اور پوری مرزا فیملی کے ساتھ ناشتے پر بلایا تھا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اور پوری مرزا فیملی کو ناشتے پر بلایا تھا، اور اب لگ بھگ سبھی لوگ ناشتہ کر کے اٹھ چکے تھے، لیکن آج ولید دیر سے آیا تھا ناشتہ کرنے۔ ہال میں اب راحمین، میرا، آمینہ اور ناظمین موجود تھیں، وہ سبھی باتیں کرنے میں مصروف تھیں اور ان کی پیٹھ ڈنر ٹیبل کی طرف تھی۔ تبھی ولید نے کھانے کے لیے ناشتہ مانگا راحمین سے، تبھی میرا کی نظر وہاں سے جاتی فضا پر پڑی تو وہ بولی، فضا تم دے دو ولید کو ناشتہ، تو وہ اسے ناشتہ دینے لگیں،
اور اب وہ فضا کو ولید پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے فضا کو زچ کیے جا رہا تھا۔ وہ کبھی فروٹس مانگتا تو کبھی جوس، کبھی کہتا اس میں چینی بہت زیادہ ہے تو کبھی کہتا کہ اس میں چینی بہت کم ہے۔ کبھی یہ مانگتا تو کبھی وہ، اور کبھی یہ پلیٹ مانگتا تو کبھی وہ، اور کبھی پلیٹ اٹھا کر دیتی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ اور اب وہ پیر پٹکتے ہوئے عالیہ کے روم کی طرف چلی گئی۔ مرزا صدیقی ہاؤس میں صرف راحمین اور فاروق صدیقی اور مرزا صدیقی موجود تھے، جب کہ باقی سب فاروق صدیقی ہاؤس میں تھے۔ تبھی راحمین دوپہر کا لنچ بنانے جا رہی تھی کہ ان کے فون کی رنگ بجی۔ انہوں نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا اور سامنے والے کی آواز سن کر راحمین سن رہ گئیں۔ مقابل نے راحمین کو سلام کیا اور بولا تو کیسی ہیں راحمین صاحبہ، اور مقابل کی اگلی بات کو سن کر تو مانو جیسے راحمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مقابل نے کہا کیسی ہیں ہماری بیٹی عبیہ، اب ہم اپنی امانت اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تبھی راحمین ہوش میں آتی ہوئی بولیں، تمہاری امانت تب کہاں چلے گئے تھے تم، جب تمہاری بیوی نے میری عبیہ کو پورے 24 گھنٹے کھانا نہیں دیا تھا اور اس 9 سال کی بچی کو اندھیرے اسٹور روم میں بند کر دیتی تھی، اس چھوٹی بچی سے گھر کے کام کراتی تھی، اسے مارتی تھی۔ ہم تمہیں عبیہ کو نہیں لے جانے دیں گے۔ اور اب وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئیں۔ ماضی، جب عبیہ 9 سال کی تھی۔ عبیہ کا باپ فیصل جوہری قسم کا انسان تھا۔ عبیہ کی ماں عبیر ہمیشہ اسے اس کی عیاشیاں چھوڑنے کو کہتی، اور اب فیصل اور عبیر کی روز لڑائیاں ہونے لگی تھیں اس بات کو لے کر، اور اب فیصل روز عبیر کو مارتا، اور جس کی وجہ سے عبیر کے کافی اورگن ڈیمیج ہو چکے تھے اور اب وہ بستر پر آ چکی تھی، اور اب کبھی کبھی فیصل عبیہ پر بھی ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ اور ایک دن عبیر بستر پر پڑی تھی تو وہ بستر سے پھر کبھی نہیں اٹھی، اور پھر ایک دن جب 9 سال کی عبیہ نے اپنی ماں عبیر کو آواز دی تو اس دن انہوں نے آنکھیں بھی نہیں کھولیں، اور اس طرح عبیہ کی ماں عبیر چل بسی تھی۔ اور اب میں یہاں، اور تب سے عبیہ اپنے باپ سے اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور عبیر کے مرنے کے 2 مہینے بعد ہی فیصل نے دوسری شادی کر لی۔ فیصل کی دوسری بیوی عبیہ کو مارتی تھی۔ اگر کبھی چھوٹی عبیہ سے کوئی کام صحیح سے نہیں ہوتا تو وہ اسے 24 گھنٹے تک کھانا نہیں دیتی تھی، اور یہاں تک کہ اسے اندھیرے سے بھرے اسٹور روم میں بھی بند کر دیتی تھی۔ ایک دن جب بہن کے گزرنے کے 6 مہینے بعد پہلی بار راحمین جب عبیہ سے ملنے گئیں تو انہوں نے عبیہ کو بہت بری حالت میں پایا تھا، ہاتھ میں چھالے، پیر پر جلے کا نشان، اور اس سب سے راحمین سمجھ چکی تھی کہ فیصل کی دوسری بیوی کا برتاؤ عبیہ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ بس تبھی انہوں نے عبیہ کو وہاں سے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا، اور ساری بات جاننے کے بعد ان کے سسر مرزا صدیقی اور ان کے شوہر عامر صدیقی نے بھی ان کے اس فیصلے سے اتفاق کیا، اور فیصل کو تو ویسے بھی عبیہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور ان کی دوسری بیوی کے سر سے تو بوجھ
ہی اتر گیا تھا۔ ان دونوں نے بھی ابیا کو ان کے ساتھ جانے سے نہیں روکا، اور اس طرح ابیا کو بھی راحمین نے ہی پالا تھا۔ تبھی راحمین مقابل کی بات سن کر ماضی سے باہر آئی۔ فیصل بولا، وہ قانوناً ہماری بیٹی ہے، اور اس بات کو آپ تو کیا کوئی نہیں بدل سکتا۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد یعنی اتوار کے دن ہم اپنی امانت اپنی بیٹی لینے آئیں گے، اور آپ سے یہ بات پوچھ نہیں رہے، ہم سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی لینے آئیں گے، اور ہم نے اس کی شادی طے کر دی ہے ایک بہت امیر انسان سے۔ بتا دینا ہماری بیٹی کو۔ تبھی راحمین بیگم بولی، فیصل، ہم تمہیں ابیا کو یہاں سے کہیں نہیں لے جانے دیں گے۔ تبھی ہمیں پتہ ہے آپ کچھ ایسا ہی ضرور کریں گی جس سے ہم اپنی بیٹی کو نہیں لے جا سکیں، لیکن ہم بھی وکیل اور ابیا کے پیپر کے کاغذات کے ساتھ تمہیں ابیا کو یہاں سے کہیں نہیں لے جانے دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کچھ ایسا ہی ضرور کریں گی جس سے ہم اپنی بیٹی کو نہیں لے جا سکیں، لیکن ہم بھی وکیل اور ابیا کے پیپر ابیا کے کاغذات اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں آپ ہمیں ابیا کو ہمارے ساتھ لے جانے سے کیسے روکتی ہیں۔ جلد ملیں گے، اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر فیصل نے کال کٹ کر دی، اور جبکہ راحمین فون کو ہاتھ میں پکڑے وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ان کے کانوں میں فیصل کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ تو گائز، اگر آپ کو ہماری یہ ناول پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تو اللہ حافظ۔